देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बरादरान इस्लाम, आप सबका सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तक़बाल है। कुरान करीम की आयत का सहारा लेकर आज मैं आपके सामने ईद उल फितर के मुताल्लिक़ कि हम इस साल की ईद कैसे मनाएं और इस साल लॉकडाउन की वजह से ईद की नमाज कैसे अदा करें, इन दोनों पहलुओं पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने ज़िक्र करूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि आजकल जो हम लोगों के ज़हनों दिमागों में ये चीज़ रची हुई और बसी हुई है और बैठी हुई है कि हम ईद कैसे मनाएं, अब तक जो हम मनाते चले आ रहे हैं वो बहुत गलत तसव्वुर है। लोगों का मिजाज और जहन ये बना हुआ है कि ईद का दिन नए कपड़े पहनना, नए जूते चप्पल पहनना और अपने आप को आराइश वाले सामान से ज़ेब तन करना और फिर रिश्तेदारों में मिलने करने के लिए जाना, ये जहन में तसव्वुर बैठा हुआ है। हालांकि अरबी में ये बहुत ज़बरदस्त मक़ौला है कि लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद, अल ईद लिमन खौफल वईद, कि ईद नए कपड़े पहनने का नाम नहीं है, ईद नए जूते चप्पल पहनने का नाम नहीं है, बल्कि ईद उस शख्स के लिए है जिसने अल्लाह तबारक व तआला से खशियत महसूस कर, जो अल्लाह से डर गया और जो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने आप को सरनिगू कर गया। ये एक अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मेहमानी का दिन है कि अल्लाह के बंदों ने रोज़े रखकर, अल्लाह के सामने आहुजारी करके, कुरान करीम की तिलावत करके, तरावीह पढ़ के जब अल्लाह के सामने अपनी उजरत को लेने के लिए आता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह, आपने मुझे कुछ काम का बनाने के लिए ये महीने को सही सालिम अता कर दिया। यह है असल ईद का मतलब। और एक बात अपने जहन में रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहीं पर ईद के दिन नए कपड़ों को पहनने का तज़किरा नहीं फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूँ इरशाद फरमाया कि अपने पास जो कपड़े हैं उनमें से सबसे अच्छा, पाक और साफ, ये आप ज़ेब-ए-तन फरमाएं और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा फरमाएं। यूँ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आजकल हम लोग ईद के खातिर शैतान के भटकावे में आकर सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ारों को जो है ना चहल पहल का ज़रिया और बाज़ारों को गर्म करते रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद को इस वजह से यूँ इरशाद नहीं फरमाया कि हम रमज़ानुल मुबारक की सारी नेकियों को बाज़ारों में जाकर ख़त्म फरमाएं। और ख़ास तौर पे इस ज़माने में अल्लाह के नबी ने यूँ भी फरमाया कि सबसे बेहतरीन जगह दुनिया की सारी ज़मीनों में अगर कोई है तो वो ख़ित्ततुम मिनल मस्जिद, वो मस्जिद का एरिया है, वो औरतों के लिए घर का एरिया है, सबसे बेहतरीन ज़मीन। और शैतानों के मकरो फ़रेब का एरिया और सबसे ज़्यादा बदतरीन एरिया और सबसे ज़्यादा बदतरीन ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ पर बाज़ारें हैं। बाज़ार का एरिया सबसे ज़्यादा बुरा एरिया। तो हम ख़ास तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को दरकनार करके, उसे पसे पुश डाल के, अपनी अक़लों को जो है ना तरजीह देकर बाज़ारों को गर्म करने का हिस्सा न बने, बल्कि ईद को इस तरीक़े से मनाएं, अल ईदु लिमन लबिसल जदीद,
العید لمن خوف الوعید، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہے ہم اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا سوال اب یہ رہ جاتا ہے کہ اس زمانے میں جب مسجدیں نہیں کھل رہی ہے اور ایسے ہی اگر لاک ڈاؤن چلتا رہے گا تو پھر ہم عید کی نماز کس طریقے سے ادا کریں اور صدقہ فطر ہم کس طریقے سے نکالیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریڈ زون کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو وہ صدقہ فطر کیسے ادا کریں، وہ زکوٰۃ اپنی کیسے ادا کریں اور وہ عید کی نماز کیسے ادا کریں۔ جہاں تک عید کی نماز کا مسئلہ ہے، علماء کرام نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے ہم جمعے کی نماز ادا کرتے تھے رمضان المبارک میں اور اس سے کچھ پہلے سے 8 سے 10 جمعے ہم نے گھروں پہ ادا کر لیے، ٹھیک اسی طریقے سے عید کی نماز ادا کریں، لیکن یہ عید کی نماز جو 2 رکعت ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ہے، اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس طریقے سے ہم اپنی نماز کو گھروں میں ادا کریں کہ جماعت کے ہونے کے لیے کم از کم 4 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، کہ ان میں سے ایک امام ہو اور 3 مقتدی ہو۔ اگر آپ یہ مسئلے کو صرف دھیان سے سن لیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ لوگوں کے لیے عید کی نماز گھر میں ادا کرنے کے جو سوالات ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ذہن سے دور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے گھر کے ہی افراد اگر 3 سے 4 ہوں تو بس کافی ہے، 3 سے 4 ایک جماعت بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ 4 افراد گھر پہ ہوں تو سب سے پہلے جو ہے نا یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ 2 رکعت عید کی نماز ہے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، باقی 2 رکعت تو نارمل جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں ویسی ہی ہے، بس جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے عید کی نماز سے پہلے جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے اور عید کے دن عید کی نماز کے لیے عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، بس فرق اتنا ہے، اور 6 زائد اضافہ ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہے، جمعے کے دن نہیں ہوتی ہے۔ 4 لوگ جب جمع ہو جائیں، اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عید کی نماز کے لیے عورتیں تو کبھی بھی جو ہے نا عیدگاہ نہیں جاتی ہے، لیکن فی زماننا ھذا اس موقع پر اگر وہ گھر کے مردوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کر سک رہی ہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں تشریف لے جائیں اور عیدگاہ تشریف لے جائیں۔ گھر پہ وہ اگر مرد حضرات ادا کر رہے ہیں عید کی نماز تو عید کی نماز وہ مردوں کی جماعت کے بعد پیچھے عورتیں بھی عید کی نماز ادا کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے امام صاحب سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور پیچھے مقتدی کھڑے ہو جائیں گے، نیت کریں گے امام صاحب کہ میں 2 رکعت نماز پڑھاتا ہوں واجب عید کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے ممیرہ کعبہ شریف کی طرف۔ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں، ثنا پڑھنا ہے۔ یہ تو ہو گئی نماز کی تکبیر، یہ ہے نماز کی تکبیر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھ لیا۔ اس کے بعد پہلی تکبیر آپ کہیں گے اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب کہیں گے تو ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے تو ہاتھ اٹھا کر کانوں تک چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری تکبیر جب امام صاحب کہیں گے تو ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ امام صاحب اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر ضم سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، پھر قیام میں کھڑے ہو جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورت پڑھیں گے۔ ضم سورت کے بعد دوسری رکعت میں اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو رکوع میں نہیں جانا ہے بلکہ کھڑے ہو کر صرف کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، یہ پہلی تکبیر ہے۔ پھر دوسری تکبیر پہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں۔ پھر تیسری تکبیر جب کہیں گے تو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر کہیں گے، یہ نماز کی رکوع میں جانے کی تکبیر ہے، اس میں کانوں تک ہاتھ نہ اٹھایا جائے بلکہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طریقے سے اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ یہ ہو گئی آپ کی عید الفطر کی نماز۔ اب بہت سارے لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ ہم خطبے کا کیا کریں، عید کی نماز کے خطبے کا کیا کریں؟ خطبہ تو ہم کو یاد نہیں ہے۔ اب جب آپ نے نماز مکمل کر لی، عید کی نماز کے دن چونکہ عید کی نماز کے بعد خطبہ ہے، اب گھر پہ کوئی ممبر وغیرہ نہیں ہے تو کرسی ہی امام صاحب اپنے مصلی کی جگہ رکھ لیں، مقتدیوں
کی طرف پلٹا کر اور وہاں پر کھڑے ہو جائے. کوئی اگر لکڑی وغیرہ ہو تو اچھا ہے, ہاتھ میں کھڑے ہو لے کر ٹھہر جائے, جس طریقے سے مسجد میں جمعے کے دن امام صاحب اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر ٹھہرتے ہیں. یہ شعائر اسلام میں سے ہے, شعائر اسلام میں سے ہے. لے کر ٹھہرنا کوئی ضروری نہیں ہے, لے کر ٹھہر جائے. اس کے بعد پھر خطبہ پڑھے. خطبے کا تصور جو آج کل لوگوں میں ہے وہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ بھئی صرف اور صرف آپ خطبے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, یہ پڑھنے کے بعد آپ کو آگے کچھ نہیں آتا تو صرف اور صرف آپ ایک دو چار آیتیں یا چھوٹی چھوٹی صورتیں جو قرآن کی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیں. اس کے بعد بارک اللہ لک بارک اللہ لک اس طریقے سے پڑھ کے آپ جو ہے نا پہلے خطبے کے بعد بیٹھ جائیں. پھر دوسرے خطبے کے لیے جب ٹھہریں تو اسی طریقے سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اور ایک دو آیتوں کا سہارا لے کر یا جو ایک دو احادیث آپ کو یاد ہے اس کا سہارا لے لیں تو آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا. کوئی چیز اور خطبے میں ضروری نہیں ہے, کوئی چیز اور خطبے میں ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ پہلا خطبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 9 بار اس طریقے سے پڑھتے ہیں. یہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, پڑھ لے تو بہتر ہے, اور اگر آپ کو یاد نہ آئے تو کوئی مشکل نہیں ہے. امام خطبہ جس طریقے سے عیدگاہ میں خطبہ دیتے تھے وہ پورا کا پورا خطبہ آپ پڑھیں تو آپ کا خطبہ مکمل ہوگا نہیں ہے. ان کو پورا مکمل خطبہ یاد ہے, وہ پڑھیں گے, لیکن آپ کے لیے مجبوری ہے آپ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں, آپ کا پورا ثواب آپ کے کھاتے میں سیف ہے. صرف آپ اگر پڑھنا بھی چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں بیٹھ سکتا ہے تو خطبہ شروع کرنے سے پہلے 9 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد 9 مرتبہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے. اور پھر دوسرا خطبہ جب پہلے خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں پھر دوسرے خطبے کے لیے جب ٹھہرتے ہیں اس وقت جو ہے نا 7 مرتبہ کہیں اور اپنے خطبے کو مکمل فرما لیں. اور خطبہ دیکھ کے جب آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ آپ دیکھ کے پڑھتے ہوئے اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ رومن میں اس کو جو ہے نا لکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مشکل کی بات نہیں ہے, اس کی بھی اجازت ہے. رومن میں آپ دیکھ لیں الحمدللہ رب العالمین لکھ لیں اپنے پاس اور دیکھ کر کے رومن میں جو ہے نا آپ خطبے کو مکمل پڑھ لیں. اس طریقے سے آپ کی نماز مکمل ہو گئی. خطبے کے بعد آپ دعا کر لیں اور اپنی خوشیوں کے ساتھ لوٹ جائیں, اور نیا کپڑا, نیا جوتا اور نئے چپل کا تصور عید کے دن کے لیے اپنے ذہن و دماغ سے نکال لیں. رہی بات عید کی شاپنگ کے لیے ہم کیا تیاری کریں اور کیسے کریں, انشاءاللہ العزیز وقفے کے بعد پھر آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی نماز کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر رہا تھا. عید کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد ایک مسئلہ اب اور یہ رہ گیا کہ عید کی نماز سے پہلے جو صدقہ فطر ادا کرنا ہے وہ ہم کیسے ادا کریں, کس طریقے سے ادا کریں. یہ بھی ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ 3 طریقے ہیں صدقہ فطر کے ادا کرنے کے لیے. صدقہ فطر کا مقصد جو ہم نے مہینے بھر روزے رکھے ہیں اس میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو گئی, ہم نے کچھ غیبت کر لی, کچھ کانوں سے غلط سن لیا, کچھ آنکھوں سے غلط دیکھ لیا, موبائل کا استعمال کر لیا, اور کچھ جو ہے نا دل میں کسی کے لیے بری پلاننگ کر لی, تو اس طریقے سے جو روزے میں کمی ہو گئی اس کمی کی تکمیل کے لیے, اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو. دوسرا صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ پہلا مقصد تو روزے میں کمی کوتاہی کو اپنے سے دور کرنا اور مکمل طور پہ اللہ کے پاس روزے کا اجر حاصل کرنے کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا. دوسرا مقصد غریبوں کے گھر کا چولہا جلنا,
غریبوں کے گھروں میں جس طریقے سے ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے غریب بھی اپنی عید کی خوشیاں اپنے بچوں کے ساتھ منائیں۔ یہ صدقہ فطر کا دوسرا مقصد۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ خوشی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں وہ لوگ، ان لوگوں کو سکرات الموت سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرماتے ہیں۔ اور سکرات الموت سننے تو بڑا آسان لفظ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں ہم اس کو تھوڑا سا سوچیں تو جس طریقے سے زندہ بکری کی کھال کو اتارنے کے وقت اس کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف ایک مرد یا عورت کے روح کے قبض کرنے کے وقت ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوشی کے ساتھ صدقہ فطر اللہ کی راہ میں ادا کرتا ہے، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی سکرات الموت سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اب ہم کیسے نکالیں صدقہ فطر؟ سب سے پہلی چیز، اگر اللہ تبارک و تعالی نے مال اور دولت دیا ہے تو کشمش کے ذریعے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ فی زماننا ھذا 3.5 کلو کشمش کی جو بھی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت جس طریقے سے آج کل اندازہ لگایا گیا ہے کہ 950 روپے 3.5 کلو کشمش کی قیمت ہوتی ہے، تو ہم 950 روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ فطر کی نیت سے گھر کے ہر فرد کی جانب سے ادا کر دیں۔ گھر کے ہر فرد کی جانب سے ادا کر دیں۔ 4 بچے ہیں، ایک میاں بیوی ہے، تو 6 لوگوں کا 950 روپے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ادا کر دیں۔ دوسرا معیار یہ ہے، دوسرا آلہ یہ ہے کہ ہم کھجور کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں صدقہ فطر ادا کریں۔ کھجور کو بھی 3.5 کلو کا ادا کرنا ہے، میڈیم کلاس کا کھجور۔ تو 3.5 کلو کھجور کی قیمت فی زماننا ھذا 650 سے 700 روپے ہوتی ہے۔ گھر کے ہر فرد کی جانب سے 650 یا 700 روپے کے اندازے سے ہم 3 لوگ اگر گھر پہ ہیں تو 2100 روپے، 4 لوگ اگر ہیں تو 2800 روپے، صرف 2 لوگ اگر ہیں تو 1400 روپے، اس طریقے سے اللہ کی راہ میں صدقہ فطر ادا کریں۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رواج اس کا نہیں تھا، دیتے تو تھے لیکن رواج نہیں تھا، رواج کھجور اور کشمش کا تھا۔ بعد میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام جب فتح ہوا، وہاں سے گیہوں اور گندم اور جو کا جو ہے نا آنا آسان ہو گیا۔ اس زمانے میں جو ہے نا جو سے صدقہ فطر ادا کرنے لگے، تو صدقہ فطر جو ہے نا گھیوں سے اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے 1.25 کلو کا سیر ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ گھیوں سے اور جو سے اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو 1.25 کلو کی جو قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت ہم اللہ کے راستے میں صدقہ فطر کی نیت سے نکالیں۔ وہ کتنی ہوتی ہے؟ تو وہ 45 روپے یا 50 روپے ہوتی ہے۔ اور اگر ہم چاول کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں تو گیہوں اور جو کی قیمت جو بنتی ہے 45 روپے یا 50 روپے، 50 روپے موٹا حساب پکڑ لیں، 50 روپے میں اب کتنے ہی کلو چاول آتا ہوگا، وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے صدقہ فطر۔ اور کوئی ریڈ زون میں ہے، وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو نماز سے پہلے ادا کرنا تو واجب ہے، اور نماز کے بعد ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ واجب ادا نہیں ہوتا، قضا نہیں ہوتا، وہ ادا کر دے، لیکن نماز کے بعد ادا کرنے کا کچھ گناہ ہے، لیکن وہ ادا ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ واجب کو ادا نہ کرنے سے وہ حصے میں باقی رہتا ہے، وہ ہماری ذمہ داری میں رہتا ہے۔ اس کو دیر سے ادا کرنے کی وجہ سے کچھ گناہ لازم آئے گا، لیکن وہ قضا نہیں ہوگا، وہ ذمہ داری سے معاف نہیں ہوگا۔ تو اس کو ادا کرنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ اپنے پڑوس کا خیال رکھیں۔ عید کی خوشیوں میں صرف اور صرف بازار کو گرم نہ کریں۔ میرے بھائیو، اب ایک چال اور ایک سازش بھی دیکھیں کہ اتنے جو ہے نا دکانیں کھل رہی ہے اور شراب خانے کھل رہے ہیں، اور اس طریقے سے کیا کیا کھل رہا ہے، لیکن مسجدیں نہیں کھل رہی ہے۔ کیا کورونا کا تعلق مسجد ہی سے ہے؟ ہم خیال رکھتے ہیں اس بات کا کہ سوشل ڈسٹینس مینٹین کریں، لیکن ہم ایک بات یہ بھی چاہتے ہیں کہ جب دکانیں کھل رہی ہے، وہاں پر کوئی اس طریقے کا نظام نہیں ہے، تو ہم پورے سوشل ڈسٹینس کو مینٹین کرتے ہوئے ہم مسجدوں میں بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے
ان بھائیوں کو میرے سلام میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس ٹی وی کے ذریعے سے، اسی ٹی وی کے چینل سے جب جو ہے نا اس کے کارندے لوگوں کے پاس پہنچ رہے تھے اور تاجروں کے پاس ان سے سوال کر رہے تھے کہ بھئی آپ نے دکان کیوں نہیں کھولا، حالانکہ جب آپ کو اجازت ہے کہ آپ دکان کھول سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دکان اس وقت تک نہیں کھولیں گے جب تک کہ مسجد نہ کھل جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان اور شعائر اسلام کی محبت ڈالی ہوئی ہے، اللہ کی محبت رمضان المبارک کے مہینے کی وجہ سے ڈالی ہوئی ہے۔ ان کو بہت بہت مرتبہ سلام ہے کہ انہوں نے مسجد کو اتنا بڑا مقام دیا۔ مسجد ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے کھولنے کے لیے بھی اس طریقے سے درخواست کرنا بہت ضروری ہے اور بہت اچھی چیز ہے۔ تو اب لہذا ہم بازاروں کی زینت نہ بنیں، بازاروں کی زینت اپنے آپ کو نہ بنائیں، بلکہ آرام سے اپنے گھروں میں عید کی تیاری کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ میری مسلمان بہنوں سے بھی اور خواتین سے بھی بہت التجا اور درخواست ہے کہ وہ بازاروں کا رخ نہ کریں۔ عید کا لفظ یہ نئے کپڑوں سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے، اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرنے سے عید کا تعلق ہے۔ جو بھی کپڑے ہمارے اپنے گھروں میں ہیں وہ اپنے کپڑوں کو پہن کر عید منائیں، اور سادگی سے اس کے ساتھ اس سال، کیونکہ کسی رشتہ داروں کے پاس بھی نہیں جانا ہے، اپنے ہی اپنے گھر میں رہنا ہے، تو ہم کس کو دکھانے کے لیے پہن رہے ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانے کے لیے عید منانا ہے تو اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یہ التجا ہے اس چینل کے تھرو کہ لوگ جو ہے نا مسلمان خاص طور پہ بازاروں کا رخ نہ کریں، بلکہ آج خاص طور پہ شب قدر ہے اور 29ویں رات بھی یہ طاق راتوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کے بکریوں کی جو ہے نا تعداد تھی وہ انتہا سے زیادہ تھی، صرف بکریوں کی تعداد نہیں بلکہ ان کے جسم پہ جو بال ہوتے ہیں ان کی بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مغفرت کی درخواست کرتے رہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں جو دعا کے مانگنے کی اجازت دی اور تلقین کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو میں کون سی دعا کروں؟ قربان جاؤں میں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ کہ انہوں نے ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کر دیا یہ سوال کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ تم یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہی ہیں اور برکت بھی وہی الفاظ میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبانی ارشاد فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ صرف یہ ایک دعا علماء کرام نے اس کی تشریح میں ارشاد فرمایا ہے۔ اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ یہ ایک دعا بار بار ذہن کو حاضر ناظر رکھ کے اگر پڑھتا رہے اور یہ ایک دعا قبول ہو گئی تو عفون یہ ایک ایسا بہترین لفظ ہے کہ اس میں ساری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جمع ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری لمبی چوڑی دعاؤں کے بجائے اللہ کے نبی نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ جامع ترین دعا ہے، بہت جامع ترین دعا ہے کہ اپنی دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کی خشیت اور خوف کے ساتھ ہم یہی دعا پڑھتے رہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کہ میں صرف عفون کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ عفون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی کو حاصل کرنا، فَإِن تُحِبُّ الْعَفْوَ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کی تلقین کر کے یا اللہ آپ عفو کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ عفو میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں بھی پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے۔ عفو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو انسان کی ضروریات ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ عفو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگر انسان کے لیے کوئی چیز بہتر ہے اور خیر ہے آگے اس کے مستقبل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی
اس کے لیے دے دیتے ہیں. اس طریقے سے صرف ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں اور بھلائیاں رکھ دی ہے. لہٰذا ہم اس دعا کا بڑا اہتمام کریں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کی رات بھی 29ویں کی شب بھی اور عید کی شب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس دعا کا بڑا اہتمام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو اور دعاؤں کو اور ذکر و اذکار کو، تسبیح اور تحلیل کو قبول فرمائے. اور جو بھی ہم نے ٹوٹی پوٹی عبادتیں کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں. دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز.